अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान में 1979 की जो इस्लामी इनकलाब आया था उसके बाद से शदीद तरीन अवामी एहतजाज ये मगरबी ज़राए इब्लाग से हम सुन रहे हैं, वो सिलसिला जारी है। और जून 2025 में इसराइल के साथ ईरान की जो जंग हुई उसके बाद कुछ अर्सा पहले ईरानी रियाल की कीमत में कमी की गई और वो एक बहाना बना ताज़ा तरीन हंगामों का, जो कि 30-31 शहरों में अभी फैले हुए हैं। 28 दिसंबर को एहतजाज का ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर हुकूमत ने 8 जनवरी से मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर रखा है और स्टारलिंक सिग्नल्स भी जैम हो गए हैं, जो कि एलन मस्क की कंपनी का सैटेलाइट है, वो अभी तक अवेलेबल था, अब उसके सिग्नल भी बज़ाहिर जैम हो गए हैं। एहतजाजी मुज़ाहिरों के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त कार्रवाई की है पुलिस ने और शूट एट साइट ऑर्डर भी दिए हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि बराह रास्त तोड़ फोड़ में, जलाओ घेराव में मसरूफ़ हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह कि 2 दिन पहले ही ईरान की हुकूमत ने बरतानिया, इटली, जर्मनी और दूसरे कई यूरोपीय मुल्कों के सफ़ीरों को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बुलाकर उन्हें वो वीडियोस दिखाए जिसमें पुरतशद्दुद और बाकायदा मुसल्लह मुजाहिरीन सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। और साथ में ईरान की हुकूमत ने ये मुतालबा भी किया इन सफ़ीरों से कि अपनी हुकूमतों को बताए कि जो उन्होंने इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों के हक़ में अपने बयानात जारी किए वो बयानात वापस लें, क्योंकि ये बाकायदा आपको देख सकते हैं इन मुजाहिरों में किस तरह लोग बंदूकों और जो मोटर शेल्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे या पसपा होने पे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने, यानी ईरानी हुकूमत ने एहतजाजी मुजाहिरों को अमेरिका और इसराइल की मुदाखलत से मुंसलिक दहशतगर्दी भी करार दिया है। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ जैसे अहदेदारों ने यह भी कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमरीकी अड्डों या इसराइल पर निशाना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ने एहतजाज को कुचलने के जवाब में जो ये कहा है कि फ़ौजी हमले भी कर सकते हैं, साइबर ऑपरेशंस भी हो सकते हैं और ट्रूप डिप्लॉयमेंट यानी बराह रास्त हम अफवाज भी भेज सकते हैं ईरान। अब बूट्स ऑन ग्राउंड ज़ाहिर है एक धमकी तो है, उस पर अमल दरामद कोई आसान काम नहीं होता। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताज़ा तरीन ऐलान किया 12 जनवरी को बाकायदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए और ट्रूथ सोशल जो सोशल मीडिया की एक का प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए ये बाकायदा ऐलान किया कि फ़ौरी तौर पर कोई भी मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ कारोबार करेगा वो उसे अमेरिका के साथ जो तिजारत है उस पर इजाफ़ी कम से कम 25% टैक्स देने होंगे, जिसको टैरिफ हम कहते हैं आम तौर पे। और ये कदम जो है ईरान के शराकतदारों जो कि उसके साथ अभी तक तिजारत करते रहे हैं, उसमें चीन, तुर्की, इंडिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, ब्राज़ील और रूस शामिल हैं, बुनियादी तौर पे उनको निशाना बनाने के लिए किया गया। रूस पर तो खैर वैसी ही पाबंदियाँ लगी हुई हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और ब्राज़ील, इराक जैसे ममालिक, भारत, उनको अब निशाना बनाने की एक धमकी है। बल्कि धमकी नहीं, अब तो अमल दरामद भी शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये 25% इजाफ़ी टैरिफ की पाबंदी फ़ौरी तौर पे इस पर अमल दरामद होगा। अब ये वीडियोज़ जिसका मैंने आप ज़िक्र किया बाकायदा ईरानी हुकूमत ने गैर मुल्की सिफारतकारों को दिखाई और ज़ाहिर है हुकूमत की ये कोशिश है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाज को पुरअमन सियासी इजहार की बजाय तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम की बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिशों के तौर पे लोगों को बावर कराएं कि ये मुनज़्ज़म कोशिशें हैं अंदरूनी हालात को ख़राब करने के लिए। अंदरूनी हालात बिलाशुबा ख़राब हुए हैं और उसमें हुकूमत ने जो सख्तियाँ की हैं ज़ाहिर है वो उसी के जवाब में हैं। लेकिन जो मुज़ाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ उसको सिर्फ मौजूदा मुआशी बहरान या करेंसी की कदर में कमी तक महदूद करके देखा जाए तो ये एक तस्वीर अधूरी रहती है। दरहकीकत ये सूरत हाल जून 2025 में
ایران اسرائیل کی جنگ کے تسلسل کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے، دوسرا مرحلہ ہے اس جنگ کا، جس کا بنیادی مقصد ایران کے ریاستی اور عسکری ڈھانچے کو مرحلہ وار کمزور کرنا تھا۔ اس منصوبے کے دو واضح پہلو تھے۔ پہلا یہ تھا کہ ایران کی عسکری اور دفاعی صلاحیت کو نشانہ بنانا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایرانی فوج کے سربراہ اور نیوکلیئر پروگرام کے ٹاپ سائنٹسٹ سمیت کوئی 40-45 بڑے لوگ اس میں اسرائیل کے حملوں میں ہلاک ہوئے تھے، اور اعلیٰ فوجی قیادت کے ساتھ ساتھ جو میزائل اور جوہری تنصیبات تھی ان کو بھی پھر امریکہ نے بھی مل کے بمباری کا نشانہ بنایا۔ اب دوسرا اس کا اندرونی سطح پر جو نظام کی تبدیلی کی کوشش ہے کہ یعنی براہ راست بغاوت کے ذریعے موجودہ قیادت کے خلاف یا پھر عوامی احتجاج اور سیاسی بے چینی کو منظم کر کے، وہ ابھی تک جو بغاوت والی بات ہے رجیم چینج کی وہ کامیاب تو نہیں ہوئی، لیکن یہاں پہ ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ چونکہ ایرانی قوم ایران نژاد ہونے کے سبب، ایرانی ہونے کے سبب بہت ہی متحد ہے، اس میں جو حب الوطنی ہے یا قوم پرستی کا جذبہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں اس سے بھی اندازہ لگا لیجیے کہ جو موجودہ صدر ہیں ان کو انتخابات میں 1,30,00,000 ووٹ پڑے تھے، اور ایک موجودہ صدر پیزشکیان جو ہیں وہ بڑے ہی قدامت پسند تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگے کہ جن 1,30,00,000 لوگوں نے ووٹ دیا اپنے صدر کو، تو وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے تمام تر معاشی مشکلات کے باوجود۔ اب پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ احتجاج جو شروع ہوئے وہ دراصل ایرانی ریال کی قدر میں شدید کمی کے بعد حکومت نے اوپن مارکیٹ کے ساتھ شرح تبادلہ کو ہم آہنگ کرنے کے لیے تقریباً 50% ڈی ویلیویشن کی۔ وجہ یہ تھی کہ بعض تاجر اور درآمد کنندگان سرکاری طور پر ڈالر حاصل کر کے انہیں بلیک مارکیٹ میں فروخت کر رہے تھے، اور حکومت کو ریال میں ادائیگی کر کے بھی بھاری منافع کما رہے تھے۔ یہ فیصلہ معاشی طور پر شاید ناگزیر تھا، لیکن عوامی سطح پر اس کے اثرات بھی سنگین ثابت ہوئے ہیں، اب کم از کم موجودہ حالات تک۔ اب جب احتجاج بڑھا اور پرتشدد ہونے لگے تو ظاہر ہے ریاست نے پھر شدید اپنے اقدامات بھی کرنے تھے۔ شوٹ ایٹ سائٹ یا فائر ایٹ سائٹ کے احکامات، کئی ہزار افراد اب تک گرفتار ہو چکے ہیں، انٹرنیٹ مسلسل معطل ہے، میڈیا پہ سینسر ہے، تو ظاہر ہے اس سے وقتی طور پہ مظاہروں میں کچھ کمی ہوئی، لیکن عوامی بے چینی مکمل طور پر ختم ہوئی۔ اب اس دوران اسرائیلی اور مغربی میڈیا نے بھرپور کوریج شروع کی۔ CNN، BBC، فاکس نیوز، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز اور پھر اسرائیلی اخبارات، ان سب نے اس کو اب پروجیکٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ انتہائی سنگین اور جابر نظام کے خلاف یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور فی الحال یہ اندازہ غلط ثابت ہوا کہ معاشی دباؤ خود بخود ریاست جو اندازہ تھا یا مفروضہ تھا کہ معاشی دباؤ یا اس طرح کے مظاہرے ریاستی ڈھانچے کو گرا دے گا، یہ نہیں ہو سکا ہے۔ ایران میں حکومت کی نظریاتی اور سماجی بنیادیں اب بھی برقرار ہیں، لوگ بڑے سٹانچ ایرانی ہیں، اور ایران میں کی جو تاریخ ہے 1953 میں منتخب حکومت کا تختہ لوٹنا، 3 دہائیوں تک رضا شاہ پہلوی کی آمریت کی حمایت امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں کی طرف سے، پھر طویل معاشی پابندیاں جو امریکہ اور اقوام متحدہ کے دوسرے ارکان نے ایران پر لگا رکھی ہیں، اور بعد میں جس طرح امریکی سفارت خانے پہ قبضہ ہوا اور وہاں پہ ایک ہاسٹیج سچویشن بنی تہران میں، تو یہ تمام جو ہیں وہ ایرانی قومی شعور کا حصہ ہیں۔ اسی لیے امریکہ اور برطانیہ پر اعتماد بھی اس کی بھی شدید کمی پائی جاتی ہے، یعنی بڑا فقدان ہے ان پہ، ان ملکوں پہ اب اعتماد ایران کے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کی اپیلوں کو بھی ایران کے اندر زیادہ تر کوئی پذیرائی نہیں ملی ہے۔ ایرانی عوام چونکہ خود کو ایک خوددار اور باوقار قوم سمجھتے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے عزائم سے یا ارادوں سے بھی آگاہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ فی الحال ایران پر براہ راست فوجی حملہ غالباً بعید از قیاس نظر آتا ہے، اور اس کا امکان یہی ہے کہ امریکہ ایک بار پھر سخت معاشی پابندیوں کے ذریعے دباؤ بڑھائے گا۔ اس بار صورتحال یہ ہے کہ اقوام متحدہ مکمل طور پہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے اس معاملے میں، اور یورپی یونین بھی ٹرمپ کی وینزویلا پالیسی پر
امریکہ سے کافی ناراض معلوم ہوتی ہے، فاصلے پیدا ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم جغرافیائی سیاسی پہلو بھی ہے کہ کیا امریکہ وینزویلا کو اپنے دائرۂ اثر میں لانے کے بدلے چین کو اور روس کو ایشیا میں زیادہ آزادی دینا چاہتا ہے، کہ یعنی وہ مثال کے طور پہ چین تائیوان کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر لے۔ اور وہ جو مارکو روبیو نے بیان دیا تھا کہ ہم اپنے مغربی ہیمسفیئر کے پچھواڑے میں چین نواز اور روس نواز اڈے نہیں بننے دیں گے، اس لیے وینزویلا کو کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ تو کیا یہ بیانیہ جو ہے وہ ایسی ہی رہے گا اور ایشیا میں چین کو بالادستی حاصل کرنے کی راہ میں امریکہ رکاوٹ نہیں بنے گا؟ تو بنیادی طور پہ ایک بڑی پیچیدہ کہانی ہے، لیکن جیو پالیٹکس اس میں بہرحال انوالوڈ ہے۔ اور یہ اسرائیل کو اگر دیکھیں کہ وہ ایران سے کیا چاہتا ہے، وہ اس نے موجودہ احتجاجی تحریک کو اپنی بقا کی جنگ سمجھ رکھا ہے۔ اس کی علاقائی تنہائی اور محرک جو ہے بنیادی اسرائیل کا کنسرن ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں اپنے سابقہ سنی اتحادیوں سعودی عرب، ترکی وغیرہ کی مخالفت اور یمن، شام اور ہارن آف افریقہ میں اپنے اثر و رسوخ کے خاتمے کی وجہ سے بظاہر تنہا ہو چکا ہے۔ اس لیے ایران پر توجہ مرکوز کر کے وہ اپنی علاقائی ناکامیوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ حکومت کی تبدیلی کی خواہش بھی اس کے اسی منصوبے کا حصہ ہے، اور اسی لیے احتجاجی تحریک کو اسرائیلی اور مغربی ذرائع ابلاغ کے ذریعے بہت ہوا دی جا رہی ہے۔ امریکی فوجی عملداری کیا وہ ڈائریکٹ امریکہ یہاں پہ مداخلت کرے گا؟ یہ ابھی ہو سکتا ہے اسرائیل اس پہ اکسا بھی دے امریکہ کو۔ فی الحال اس کا مقصد بہرحال یہ اس دھمکی کا کہ نہ صرف ایرانی نظام کو کمزور کیا جائے بلکہ امریکی طاقت کو بھی ایران کے خلاف استعمال کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی امریکہ کو بھی اس کانفلکٹ میں آپ کھینچ کے لے آئیں۔ اب اپنی علاقائی حیثیت کمزور ہونے کے بعد اسرائیل کے پاس ایرانی حکومت کو اب بدلنے کے سوا اس کو یہ لگتا ہے کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا ان کی مسلسل کوشش ہوگی کہ اندرونی طور پہ بغاوت کر کے موجودہ حکومت کو تبدیل کیا جائے۔ اب اس کا تمام تر صورتحال کا نتیجہ کیا ہے کہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ ایران کو داخلی طور پر وہاں پہ امن برباد کیا جائے اور ممکن ہو تو امریکہ کو براہ راست جنگ میں کھینچ دیا جائے۔ لیکن ایران 4 دہائیوں سے اپنی دفاعی صلاحیت اس نے مسلسل بڑھائی ہے، جس کو جون کی جنگ میں کچھ دھچکا بھی لگا ہے، لیکن بہرحال اس نے ایک بار پھر کہا ہے، ایرانی صدر نے بھی کہا ہے اور ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ایران کسی بھی غیر ملکی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر جنگ چھڑتی ہے تو اسرائیل اور امریکہ دونوں کو اس کے گہرے منفی نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اسرائیل اپنی علاقائی تنہائی اور ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایران کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن یہ حکمت عملی در حقیقت اسرائیل کی اپنی عدم استحکام کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ اور دوسری طرف پورے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کا جو اہم اتحادی ہے متحدہ عرب امارات، اس کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے ایک بہت بڑے آفینسو کے ذریعے جھٹکے دیے ہیں متحدہ عرب امارات کی اس پالیسی کو جس کا مقصد ہے کہ ہارن آف افریقہ میں اور جو بحری راستے ہیں اسرائیل کے کنٹرول کے نیچے لے آئیں، تاکہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تجارت ہے، دوسرے ملکوں کی تجارت، اس کو کنٹرول کر سکے۔ اب بندرگاہی آپریشن یعنی جتنی پورٹس ہیں اس پہ قبضہ بنیادی طور پہ، تو اس طرح لیبیا ہو، صومالیہ ہو، یہاں پہ یہاں سے جتنی سعودی جو صومالی ٹرانزیشن کونسل تھی وہ بھی اس کو ڈیزالو کر دی گئی ہے، تحلیل کر دیا گیا اس کو سعودی عرب کے دباؤ پہ۔ سعودی عرب نے جو سعودی ٹرانزیشن کونسل ہے، صومالی ٹرانزیشن کونسل ہے، اس کے اڈوں کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ یعنی اچھا خاصا متحدہ عرب امارات ابھی دباؤ میں آ چکا ہے۔ اس طرح چاہے ترکی ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو یا پاکستان ہو، سب نے صومالیہ کے صومالی لینڈ کا وہ حصہ جس کو اسرائیل نے تسلیم کر لیا ہے، باقی ملکوں نے باقاعدہ اس کو ایک جارحیت قرار دیا ہے اور صومالیہ کے معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ تو اس طرح جتنی بھی متحدہ عرب امارات کی جو حمایت یافتہ قوتیں تھیں، چاہے صومالیہ میں تھیں یا یمن میں تھیں یا لیبیا میں تھیں، ان کو پے در پے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ
یمن مذاکرات ہوں یا بحر امر کی سلامتی ہو یا ممکنہ دفاعی معاہدے ہوں بشمول ترکی، سعودی عرب، پاکستان، یہ متحدہ عرب امارات کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوئے ہیں. لیکن اسرائیل کی ابھی بھی بڑی بھرپور خواہش ہے کہ ایران کو چونکہ ایران کو ایک اپنے لیے بہت بڑا چیلنج سمجھتا ہے کہ اس کو جتنا بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے پہنچایا جائے، کمزور کیا جائے. اور لگتا ہے کہ یہ ایران کے جو مظاہرے ہیں، ایران کے اندر جاری مظاہرے ہیں، اس کو ابھی کچھ وقت لگے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہوا، کس طریقے سے بالواسطہ جنگ میں شامل ہوا، تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ سعودی عرب، ترکی، پاکستان، روس، چین، یہ سب ایران کی سائٹ پہ بالآخر کھڑے ہو